अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 7 बजे ख़ास में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज का 7 बजे ख़ास इसलिए है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत, मशहूर कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। मैं बात कर रही हूँ हुज़ैफ़ा रहमान साहब की, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, वज़ीर-ए-आज़म के ख़ासे करीब जाने जाते हैं। और सुना ये है हमने कि वज़ीर-ए-आज़म जब कुछ हट कर करना चाहते हैं, जब कुछ ख़ास करना चाहते हैं, तो उनके ऑफ़िस से एक फ़ोन कॉल जिस नंबर पर आती है वो हुज़ैफ़ा रहमान साहब का नंबर होता है। और ये एक ऐसा खुला राज है जिससे हुज़ैफ़ा रहमान के अक्सर दोस्त वाकिफ़ हैं। कहा यह भी जा रहा था कि हुज़ैफ़ा रहमान की एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस देखकर उन्हें वज़ारत इत्तलात दी जाएगी, लेकिन अब वो कौमी विरसे और सकाफ़त के लिए वज़ीर-ए-आज़म को असिस्ट करेंगे। खिलाफ़ तवक्को इस तब्दीली का पस मंज़र क्या है, इस पर भी आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। और फिर उनकी शख्सियत के अंदर ये जो एक एतमाद है, और फिर एक छोटी उम्र में, मैं ये अल्फाज जो हैं ये दोबारा दोहराऊँगी, बहुत कम उम्री में जो इनका इतना एक्सपीरियंस है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ये कैसे है, ये भी उनसे जानेंगे। तो इस ख़ास शख्सियत से मिलवाने में अब आपको मज़ीद इंतज़ार हम नहीं करवाएंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। सर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आई नो जब से आपने, वैसे भी आप बड़े मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब से आपने मनसब संभाला है आपकी मसरूफ़ियात जो हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला, इसके लिए बड़ी नवाजिश। नहीं, आपने मदू किया, और ज़ाहिर है जब कोई बतौर मेहमान बुलाए तो ये आपकी खुशनसीबी होती है, आपको जाना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं अवेलेबल था तो मैं हाजिर हुआ आपकी खिदमत में। नहीं, नवाजिश नवाजिश। हुज़ैफ़ा साहब, जैसे मैंने अभी आपके इंट्रो में भी, एंड जो लोग आपको जानते हैं, आपके कॉलम्स पढ़ते रहे हैं, आपकी सहाफ़त को देखते रहे हैं, तो वो यही तवक्को कर रहे थे कि आपको शायद वज़ारत इत्तलात जो है वो सौंपी जाएगी। लेकिन अभी हम आपको देख रहे हैं कि वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा और सकाफ़त, ये क्यों, कैसे हुआ? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी कहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को भी, कि हम सब लोग उनकी टीम हैं, और बतौर वज़ीर-ए-आज़म हम सब लोगों का काम एक PSO वाला काम है कि हम उनके मफाद को वॉच करें। अब ये वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी है कि वो जिस खिलाड़ी को जहाँ खिलाए। अगर मैं एक ओपनिंग बैट्समैन हूँ तो मुझे मिडल ऑर्डर पे भी खिला सकते हैं, मुझे वो टेल अंडर भी खिला सकते हैं, मुझे वो बॉलिंग भी दे सकते हैं। यानी जिस तरीके से वसीम अकरम आखिरी ओवर सकलैन मुश्ताक से करवा लिया करते थे, लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कर क्या रहे हैं, वकार यूनुस के बजाय सकलैन मुश्ताक को बॉलिंग दे दी है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की मर्ज़ी है, और उनका फ़ैसला मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा। वो ज़ाहिर है चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं, जो तजर्बा उनका है वो हमारा नहीं है। और ज़ाहिर है अमीर की इताअत फ़र्ज़ होती है, और नबी के की हदीस भी है कि अमीर की इताअत करो, चाहे वो कोई गैर शरई काम के, बस वो ना करो, नमाज ना पढ़ो, रोज़े ना रखो, बाकी उसकी इताअत करो। तो इत्तलात में उन्होंने अता आलट साहब को लगाया, जो कि मैं समझता हूँ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और PM की बेसिकली थी PM की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना और उनके एतमाद को अचीव करना, वो कर रहे हैं। कौमी सकाफ़त और विरसा एक बड़ी वजारत है जो इग्नोर रही है बहुत लंबा अरसा, बहुत इग्नोर रही है। और इस वजारत के अंदर आप कायद-ए-आज़म का मज़ार है, अल्लामा इकबाल आपका जो लाहौर के अंदर है, अल्लामा इकबाल की पूरी अकेडमी, वो सारी इसके अंडर आती है। लोक वर्सा है, उसके अलावा आपका जो है PNCA है, एकेडमी ऑफ आर्ट्स है, और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो इग्नोर रही। ज़रा हमारे मुल्क में कल्चर और आपके आर्ट को उस तरीके से प्रमोशन कभी नहीं दी गई, क्योंकि रिवायती सियासतदान होते हैं वो ज़रा हल्कों की सियासत, बाकी मामलात, और आपका हेरिटेज बड़ा डैमेज रहा। तो उन्होंने मुझे अगर दिया तो मैं समझता हूँ एक चैलेंजिंग काम है, इसमें रिलीजियस टूरिज़म आपका जुड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ परफॉर्म करना चाहिए। एज अ यंग चैम्प मैं अगर आया हूँ कि कैबिनेट में, और उन्होंने जो अपना नैरेटिव था, जो नून लीग का बयानिया था कि हम जो है यूथ में से भी नुमाइंदगी लेकर आएंगे और नए लोगों को मौका देंगे, तो इस चीज़ से कतई नज़र के मुझे क्या वजारत दी है, क्या ज़िम्मेदारी दी है, वो मुझे दाखिला दे दें, मुझे खारजा दे दें, कौमी सकाफ़त और विरसा दे दें, वो कोई भी मुझे कोई पोर्टफोलियो दिए बगैर कहेंगे जी आपने मेरे मफाद को वॉच करना है। अगर आपको ऑप्शन दी जाती तो आप फिर कौन सी वजारत जो है वो पिक करते हैं? देखिए, मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जहाँ हमेशा सरदार वडेरों का राज रहा है, और मैं समझता हूँ मैं मुस्लिम लीग की एक बड़ी तवाना आवाज़ हूँ वहाँ पर। आज भी वहाँ आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंसान और जानवर एक कुएँ से पानी पीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने PMLN को जनूबी पंजाब में खड़ा करना है, और वहाँ पे एक मिथ रही है कि सियासतदान हर इलेक्शन नई जो है टिकट पर लड़ते हैं, तो ज़ाहिर है हमारा तो तारुफ मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। अल्लाह के बाद अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो नवाज शरीफ की वजह से बैठा हूँ और शहबाज शरीफ की वजह से बैठा हूँ। तो मैंने पार्टी को मजबूत करना है, तो मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि मैं कोई ऐसी वजारत हो जिसमें मैं डेवलपमेंट का काम कर सकूँ, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूँ, मोटरवेज़ का एक जाल बिछा दूँ, हाँ, डेरा गाजी खान को कोयटा से टच कर दूँ, और DG खान को लाहौर और इस्लामाबाद से एक नया कॉरिडोर बना दूँ, यानी ये चीज़ है। तो लेकिन ज़रा मैं पार्टी को रिक्वेस्ट भी करूँगा, पार्टी में मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें करेगी, खुद करेगी, शहबाज साहब करेंगे। तो बाकी जहाँ PM ने लगा दिया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा,
اور جب آپ ذرا کسی ایلڈر کی کسی بزرگ کی بات کو اوکے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خود برکت ڈال دیتا ہے, خود بخود برکت ڈالتے ہیں. اچھا, آپ نے نون لیگ کی بات کی کہ نون لیگ کو ان کا بیانیہ بنانا اور یہ ساری چیزیں لے کر چلنا, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ہرڈلز ہیں ابھی جس طرح سے, چلیں وزارت اطلاعات ہی کی پہلے بات کر لیتے ہیں, جس طرح سے چلائی جا رہی ہے, آپ نے کہا کہ طارق صاحب جو ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن سر جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں نون لیگ کے لیے ابھی بھی بہت سارے پرابلمز دکھائی دیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جسے اگنور کیا گیا وزارت اطلاعات کی جانب سے, چاہے طارق صاحب کا دور ہو یا اس سے پچھلے ادوار کی بات کر لیجئے, میں نون لیگ کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی پروپیگنڈا والی جماعت ہی نہیں رہی. نون لیگ ہمیشہ ڈیولپمنٹ والی جماعت رہی ہے. تو ہم نے ہمیشہ پولیٹیشنز بھی ایسے ہی پیدا کیے جو کہ پروگریس کریں, جو کہ آپ کو ڈیولپمنٹ دیں, جو کارکردگی بیس بات کریں. اب اگر آپ بات کریں گے, میں کھل کے بات کر لیتا ہوں, آپ نے نہیں بھی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی وزارت کی کارکردگی کی بات کریں یا طارق صاحب کی کار کریں, دیکھیں ہم پروپیگنڈا میں عمران کو کمپیٹ تو نہیں کر سکتے. وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے, وہ ظاہر ہے اس کے سامنے جھوٹ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مہربانی کریں. تو اس کے مقابلے میں آپ اتنا ہی سچ بول سکتے ہیں. ہم ہمارا اب ذرا کارکردگی, سچ ہمیشہ کارکردگی سے ہوتی ہے. تو ہماری جماعت میں جن لوگوں کو بھی اطلاعات کی ذمہ داری پہلے دی یا اب موجود ہیں, ان کا یہی ویژن ہے کہ کارکردگی بیس کے اوپر آپ کو ووٹ ملے گا اور کارکردگی کا آپ نیریٹو بنائیں. تو ظاہر ہے اس میں جس تیزی سے کام ہونا چاہیے, جس تیزی سے انہیں کاؤنٹر کرنا چاہیے, وہ ظاہر ہے اس میں وجوہات یہی ہیں کہ ہماری پارٹی میں کبھی بھی اس طرح کا ماحول رہا نہیں, ہم نے اس طرح کی سیاست کبھی دیکھی نہیں. اب سوچا جا رہا ہے ایسا ماحول بنانے کے لیے, اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں عطا تارڑ کو اگر آپ دیکھیں, عطا تارڑ صاحب نے پہلے 6 مہینے کی کارکردگی دیکھ لیں, اب 6 مہینے کی کارکردگی دیکھ لیں, ڈیجیٹل کھڑا کیا ہے, باقی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اگر پارٹی کا نیریٹو کچھ نہ کچھ سننا شروع ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پہ ان کا نیریٹو کم ہوا ہے, سوشل میڈیا کی بہترین کارکردگی ہے, بدر شہباز وغیرہ سارے یعنی شہباز صاحب کی ٹیم کے لوگ لگے ہوئے ہیں, تو ذرا کوئی نہ کوئی کارکردگی تو ہے نا جی. اب یہ تو نہیں کہ وزیر اعظم صاحب تو نہیں بیٹھ کے کر رہے کچھ, یا میں تو نہیں بیٹھ کر کر رہا. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ کارکردگی سے ہاں اچھا یا انہیں لگتا ہے کہ سلو ہیں چیزیں. نہیں پی ایم صاحب نہیں, پی ایم صاحب مطمئن ہے, اور مطمئن ہے تو چیزیں موجود ہیں نا. شہباز شریف کا نام ہے ڈوئر. جو شہباز شریف کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا تو وہ سیدھا گھر جاتا ہے. شہباز صاحب کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یو آر گوئنگ ٹو یور آفس, وہ کہتے ہیں یو آر گوئنگ ٹو یور ہوم. تو ظاہر ہے ہم پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے اگر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو پرفارم کرنا ہے, پارٹی کی کارکردگی ہم سے جڑی ہوئی ہے. تو باقی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کے نقطۂ نظر سے آپ اختلاف کر لیں, ان کے کام کرنے کے طریقے سے آپ اختلاف کر لیں. یہ ضرور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ابھی ہم نے اطلاعات کے شعبے میں, نیریٹو بلڈنگ کے شعبے میں بہت کام کرنا ہے. اٹس اے لانگ جرنی. وہ ہم سے اس میں آگے ہے کیونکہ اس نے کام ہی پروپیگنڈے کا کیا ہے. ہیلتھ, ایجوکیشن, نیشنل ہائی وے, باقی ڈیولپمنٹ کا کام میں وہ ہے ہم سے 15 نمبر ہیں, اس کے ہمارے 95 ہیں. آپ پاکستان میں جو شعبہ اٹھا کر دیکھیں اس میں ہم نے ترقی کی ہے, لیکن ذرا پروپیگنڈے کے شعبے میں ہم نے کبھی پروپیگنڈے پہ فوکس ہی نہیں کیا نا. اسی وجہ سے نہیں کہ ہم کہتے ہیں کارکردگی کی جائے, لیکن بدقسمتی ہے من حیث القوم کہ لوگ پروپیگنڈے پہ بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے اب ہماری یہ کور ٹارگٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب ڈیلی میٹنگ لیتے ہیں, ڈیجیٹل کی میٹنگ لیتے ہیں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب جو چیز ٹھان لیتے ہیں, اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ انہیں 5 سال پورا کرنے کا موقع دے. ابھی 1 سال ہوا ہے, تو 4 سال میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا نیریٹو بیانیہ شہباز صاحب کھڑا کر دیں گے. اچھا, شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ ان سے بہت کلوز ہیں, بہت ساری چیزیں وہ آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اس موضوع پر بھی بات ہوتی ہوگی کہ اس وقت نون لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے سوشل میڈیا سے ہٹ کر, جی دیکھیں نیریٹو سے ہٹ کر. جی سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے نیریٹو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت پرفارم کیا ہے, لیکن جو نسل 2000 کے بعد آئی ہے اس کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا پرفارم کیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ کون ہے نواز شریف. نواز شریف وہ شخص ہے جس نے 1990 میں جب پہلی کیبنٹ میٹنگ بلائی, آپ کو پتا اس کا پہلا ایجنڈا کیا تھا؟ نواز شریف نے کہا میں موٹر ویز بناؤں گا. فیڈرل سیکرٹری نے پوچھا وہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا میں دیکھ کر آیا ہوں برطانیہ میں M1, M2, M3 انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. ساؤتھ ایشیا میں موٹر وے ہی نہیں تھی. لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ نواز شریف پاکستان میں موٹر وے لانے والا, اور بے شمار چیزیں. لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ نئی آنے والی جنریشن کو ہمیں بتانا چاہیے. اور ہمارا اگر ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا یا اطلاعات اولین ترجیح ہے تو میں 2 بجے سے لے کر اب 11 بجے 8ویں شو میں بیٹھا ہوا ہوں نا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پی ایم کے نیریٹو کو, پارٹی کے نیریٹو کو ہر حال میں دفاع کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس شعبے میں ہمیں تیز بھاگنا ہے. اگر یہ چیز آپ سمجھ رہے ہیں حذیفہ صاحب, تو پارٹی کے دیگر لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیگر لوگ بھی سمجھتے ہوں گے, میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, اور نہ ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں ترجیحات کی بات ہوتی ہے, کسی کا کام کرنے کا سٹائل ذرا ڈیفرنٹ ہوگا, کر رہے ہیں, سب کو اندازہ ہے اس بات کا. بہت ساری جگہوں سے, کیونکہ میں خود ایک اینکر پرسن ہوں, ایک شو ہوسٹ کرتی ہوں, بہت سارے اینکر سے جب ہماری آف ایئر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سننے میں ملتا ہے ہمیں کہ جی حکومتی جماعت کی طرف سے جب کسی سے رابطہ کیا جاتا ہے کسی بھی موضوع پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے حکومت کو, تو بہت سارے لوگ جو وہ بھاگتے دکھائی دیتے ہیں, پروگرامز میں آنے سے اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں سب اینکرز کو کہتا ہوں, اور آپ کو بھی سفارش کر رہا ہوں, جہاں سب بھاگ رہے ہیں اور کوئی حکومتی موقف کو آپ کو لگے کہ ہمارا موقف کمزور ہے تو مجھے بلا لیا کریں.
انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈٹ کے حکومت کا موقف بھی بتائیں گے. باقی میں نہیں سمجھتا سارے لوگ خواجہ آصف صاحب ہیں بڑا ٹکا کے حکومت کا دفاع کرتے ہیں, رانا ثناء اللہ خان صاحب ہیں, عطا تارڑ صاحب خود ہیں, باقی بھی لوگ ہیں, طلال چودھری ہیں, باقی لوگ لگے رہتے ہیں. ہم دیکھیں گفتگو پہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں, گفتگو کے انداز پہ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن سب لوگوں کی دیکھیں سیاست جڑی ہوئی ہے اس جماعت سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا نیریٹو یہ لوگ کھڑے نہ کرنا چاہیں؟ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریئلٹی. ایسا تو نہیں کہ ڈیفینڈ کرنا انہیں مشکل لگتا ہو؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. ذرا آپ جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں اس جماعت کے ساتھ, اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جس نظریے پہ کھڑے ہوں اس کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں. جو بندہ ہے جس نظریے پہ بھی کھڑا ہے, چاہے وہ کمزور نظریہ کیوں نہیں ہے, تو اس کے پاس بہت سارے دلائل ایسے ہوتے ہیں جس نے اسے اس نظریے پہ کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ترجیحات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں, مصروفیت کوئی آ گئی, کسی ٹاک شو میں نہیں پہنچ پائے, اس کے بعد ایک پرسیپشن بلٹ ہو جاتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو ہم مزید بھی کم کریں گے. اچھا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ بنیاد جو ہے وہ کمزور بھی ہو سکتی ہے, مضبوط بھی ہو سکتی ہے نظریے کی, تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ پی ایم صاحب کوئی میٹنگ جو ہے وہ چیئر کر رہے ہوں اور اس کے اندر بڑا اوپنلی سب کو ایک کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی متضاد رائے دینے کا حق ہو, ایسا ہوتا ہے؟ ہاں, شہباز صاحب کی تو میں اندر کی خوبصورتی کہانی ہے. پوچھنا آج آپ چاہ کو رہی میں بتا رہا ہوں, میں رمضان المبارک میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آئی ایم ٹیلنگ یو, شہباز شریف کی خوبصورتی یہی ہے کہ شہباز شریف سے اس بندے کی قدر کرتے ہیں شہباز شریف کی رائے سے اختلاف کرے, لیکن دلیل کے ساتھ. یہ اختلاف تو نہیں آپ کر سکتے یہ چیز اچھی نہیں ہے, اب بتائیں گے نا جی یہ چیز اچھی کیوں نہیں ہے, اس کے یہ مسئلے مسائل ہیں. شہباز صاحب سے میں بے شمار ایشوز کے اوپر ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ اپنی رائے دیتا ہوں جو کہ اختلاف پہ مبنی ہوتی ہے, وہ اس کو لیتے ہیں اور پھر دلیل سے کنونس ہوتے ہیں. شہباز صاحب کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ شہباز شریف یا کنونس صاحب سے ہوتا ہے یا آپ کو کرتا ہے. شہباز صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی رائے نہیں لیتا, اور یہ شہباز شریف صاحب کو ممتاز کرتی ہے. اسی لیے دیکھیں آج وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم ہے, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہا. اتنے بڑے اگر آپ ڈیولپمنٹ کے منصوبے شروع کر دیتے ہیں, پنجاب میں آپ نے ایک نیا ریونیو کا سسٹم متعارف کرا دیا, CRPC جو انگریز دور میں بنا تھا اس کو چینج کرایا, پاکستان پینل کوڈ چینج کیا, ڈیولپمنٹ آپ نے ایک نئے گورننس ماڈل متعارف کرا دیا, تو یہ تو ایک دماغ تو نہیں کر سکتا نا. اس کا مطلب شہباز شریف مختلف آراء کو لیتے ہیں اور جہاں انہیں ٹھیک لگتا ہے کنونس ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتا تو دوسرے کو کنونس کر دیتے ہیں. اچھا, یہ جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ وہ منتظم بڑے اچھے ہیں, چیزوں کو پروجیکٹس کو مختلف چلانا مکمل کرنا بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں, لیکن بہت سارے ناقدین جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیشین کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. میں اس کا جواب دوں گا, اب آپ نے اپنا موقف دے دیا. یہ بات میں نے نہیں کی, جو بات ایک آ رہا, بالکل میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, جب شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ ساری پارٹی کو میاں نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں, سیاسی فیصلے ان کے ہوتے ہیں, تو شہباز صاحب اچھے گورننس ماڈل کے ماہر ہیں, اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. کل کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن شہباز شریف نے جس طریقے سے 16 مہینے کی PDM حکومت چلائی, جس طریقے سے عدم اعتماد کو پہلے کامیاب کیا, پھر PDM کی حکومت چلائی, اور اس کے بعد اب یہ اتحادی حکومت چلا رہے ہیں, تو ان کے ناقدین بھی کہنے میں مجبور ہوئے کہ شہباز شریف میں بہت زیادہ سیاسی ٹھہراؤ موجود ہے, لوگوں کو کیری کرنا جانتے ہیں, وہ کس طریقے سے اتحادیوں کو لے کر چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے, PDM حکومت میں تھی تو مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ تھے, باقی جماعتیں بھی ساتھ تھیں, MQM ناراض ہو جاتی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اپنا یہ جو ایک تاثر تھا وہ یکسر بدلا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کے ناقد بھی آج اس بات پہ متفق ہیں کہ شہباز شریف ایک اچھا منتظم کے ساتھ ایک اچھا سیاستدان بھی, ایک اسٹیٹس مین ہے. ایسے ناقدین کو کیا کہیں گے, لیکن اسٹیٹس مین ہی ہیں. تو شہباز شریف نے پاکستان کی فورن پالیسی کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا. اس نے سعودی عرب, اس نے UAE, اس نے چائنا, امریکہ, یعنی MD IMF کے ساتھ ان کی وہ میٹنگ اصل جو ہے وہ میراڈونا والا گول تھی, ہینڈ آف گاڈ گول, جو انہوں نے وہاں پر کی. سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے بھی وہاں پر ان کو بتایا کہ جی واقعی پاکستان بڑا اچھا ملک ہے. اگر وہ میٹنگ نہ ہوتی اور IMF کی MD وہاں سے چلی جاتی, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آج کیا حالت ہماری ہوتی. تو وہ شہباز شریف کا اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ اگر وہ قوم یہ مانے نہیں ہے نا مانے, لیکن آبجیکٹیو ہسٹورین اس کو لازمی یاد کرے گا کہ شہباز شریف نے اس ملک کے لیے کیا. ٹھیک ہو گیا, فیئر انف. لیکن حذیفہ صاحب, جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت سارے کریڈٹس دیے جاتے ہیں اور ہم ناقدین کی بھی بات کرتے ہیں, ان پر تنقید بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے حذیفہ صاحب کہ وزیر اعظم تو حکومت چلا ہی نہیں رہے, حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس سوال کا جواب ضرور دیجئے, کیونکہ بہت ساری محفلوں میں, بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں جرنلسٹ موجود ہوتے ہیں, عوام ہوتے ہیں, وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے اکثر. میں آپ کو ایک بات انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ ریکارڈ کر لیں, جب حکومت نہیں ہوگی تب بھی اس کو انالائز کر لیجئے گا. یہ تو ضرور ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کے مسلح ادارے اپنی رائے آراء ضرور دیتے ہیں. پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ ملک ہے, آپ کے چاروں طرف جس طریقے سے جو آپ کی جغرافیائی صورتحال ہے, لیکن حکومت بالکل شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے, اپنے اعتماد کے ساتھ, اپنے فیصلوں کے ساتھ چلا رہے ہیں. اور دیکھیں بڑی آسان ہے, ہم ہر بات میں اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر دیتے ہیں. دیکھیں جو دلیل والی بات ہو ضرور تنقید کریں اس کے اوپر. مجھے بتائیں جو 30 رکنی کابینہ آئی ہے, اس میں کتنے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے, کتنے نون لیگ کے لوگ ہیں؟ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں کیا؟
رانا مبشر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, طلحہ بھرکی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, یاسین بھٹو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. نہیں میں پرویز خٹک صاحب کس کے آدمی ہیں؟ ہاں اب پرویز خٹک, مجھے آپ یہ بتائیں کے پی کے اندر ہمارا سب سے بڑا الائی نون لیگ کا, یعنی 9 مئی کے بیانی کے بعد کون ابھرا تھا؟ پی ٹی آئی تو ہمارے خلاف تھی, فضل الرحمان صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. پرویز خٹک اچھا ہے یا برا ہے اس بات سے قطع نظر, وہ سابق وزیر اعلیٰ تھا, سابق ڈیفنس منسٹر تھا, اس نے 9 مئی کے بعد ریاست کی بیانیہ کو کیری کیا. اگر اس کا نام کسی بھی کارنر سے اگر آیا, ہم نے اسے ایویلویٹ کیا کہ آیا کہ یہ نام اس قابل ہے کہ اسے بنائے یا نہ بنائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیا نہیں, میں آپ کی بات کو وزن دے رہا ہوں کہ اگر کسی کارنر سے بھی آیا, آپ کی بات کو اگر میں ایز اے ڈیوز ایڈوکیٹ درست مان لوں, تو ہم نے اسے ایویلویٹ کیا کہ بھائی ایک بندہ وہاں کا سٹیک ہولڈر ہے. اگر ہم نے اپنی جماعت کو مستقبل میں وہاں سے الیکشن لڑانا ہے تو اسی کے ساتھ الائی کر کے بنانا ہے. ہم اسے اگر خارجہ داخلہ کا نام دینے کو بڑی بات نہیں ہے. آپ اور کوئی نام مجھے بتا دیں, میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ کون فوج کا آدمی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. دیکھیں اس طریقے سے آپ مسلح افواج محسن نقوی صاحب کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے. ہاں بہت اچھی بات ہے. دیکھیں محسن نقوی کون تھے؟ محسن نقوی چیف منسٹر پنجاب تھے نگران دور میں. محسن نقوی صاحب کو سپورٹ کس نے کیا؟ پنجاب کے اندر سینیٹر بنے نا سب سے پہلے, تو وہ کاف لیگ نے کیا. کاف لیگ نے اپنے جو 6-7-8 ایم پی ایس تھے ان کی جھولی میں دیے. آپ کی پیپلز پارٹی نے ان کی جھولی میں دی. پیپلز پارٹی سے ان کا آج کا نہیں, زرداری صاحب سے ان کا, تو آپ لوگوں نے ان کو فالو کیا, آپ نے کاف کو پی پی کو فالو کیا؟ فالو نہیں کیا, بڑا ان کا زرداری صاحب سے ایک تعلق ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اگر 2 جماعتیں انہیں کر رہی ہیں, کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہے ہیں, اور ان کا سول ملٹری ریلیشن شپ کے تعلقات کے حوالے سے وہ ایک برج کا رول پلے کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ ایک سیکورٹی اسٹیٹ ملک ہے, نیوکلیر اسٹیٹ ملک ہے, اس میں اگر ایک بندہ, آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ ایسے مرحلے پر تھی کہ اسے اس برج کی ضرورت تھی تب؟ آپ نہیں مان رہا ہے؟ دیکھیں ایسا بالکل نہیں. شہباز صاحب کا بہت کانفیڈنس لیول ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ شہباز صاحب کو سمجھتی ہے, جانتی ہے. SIFC شہباز صاحب بھی بنا کر گئے تھے نا, اعتماد کی پیک تھی ہے کس طریقے سے. تو یہ برج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں دیکھیں آپ اس طرح کی چیزوں کو اگنور نہیں کرتے. مجھے آپ یہ بتائیں, پھر تو شہباز صاحب ساری کابینہ فارغ کرتے ہیں کہ میں نون لیگ کا وزیر اعظم ہوں, سارے فیصلے میں خود لوں گا. آپ سارے وزراء کو ساتھ کیوں لیتے ہیں کہ ہر بندہ ہر ایریا کا ذرا سٹیک ہولڈر ہے, اچھی رائے دے دے گا. ایک دماغ ایک دن میں 24 گھنٹے سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سٹیک ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر فرما رہے تھے ان لوگوں کا جو ہر حالت میں, ہر حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, آپ کی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ان کا ذکر تو ہو گیا. اب ایک ایسے شخص کا ذکر بھی کر لیتے ہیں, ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر لیتے ہیں جنہوں نے یہ جماعت کھڑی کی, میاں نواز شریف صاحب. آپ نے کہا کہ سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں, سب کہیں نہ کہیں آ کے چینلز پہ انٹرویوز بھی دے رہے ہوتے ہیں, ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو ایک تو بات میں بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں, مجھ سمیت جو بھی بندہ چاہے ایوان میں بیٹھا ہوا ہے چاہے کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کی وجہ سے تو اس کا نام نواز شریف ہے. چاہے کوئی کونسلر ہے نون لیگ کا یا نون لیگ کا, چاہے کوئی وزیر اعظم ہے. ایون کہ شہباز شریف صاحب بھی اگر اللہ کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بالکل بھی خاموش نہیں ہے. ہاں ایک اسٹیٹس مین ہے, صورتحال ہوتی ہے نا کہ کبھی آپ جارحانہ کھیلتے ہیں, کبھی خاموشی سے کہا جاتا ہے خفا ہیں. لیٹ می کمپلیٹ. میاں نواز شریف صاحب کی منظوری کے بغیر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی گائیڈنس یا ان سے مشاورت, میاں نواز شریف کی منظوری کے بغیر نہ اس حکومت کا پتہ ہل سکتا ہے, نہ کوئی ہلانے کی جرت کر سکتا ہے. میاں نواز شریف صاحب آج مجھ سمیت جس مرضی بندے کو کہہ دیں وہ اسی وقت گھر جانے کو تیار ہو جائے گا, وہ اسی وقت استعفیٰ دے دے گا. دیکھیں نواز شریف صاحب ظاہر ہے ایک سپیس دینے والے آدمی ہیں, ان کا ایک سیاست کا سٹائل ہے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ کابینہ میں کام کیا وہ جانتے ہیں نواز شریف پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو اعتماد دیتے ہیں. اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 2/3 میجورٹی نہیں مل سکی اور میں وزیر اعظم نہیں بن رہا, میرا بھائی وزیر اعظم بن رہا ہے, بیٹی چیف منسٹر پنجاب بن رہی ہے, تو انہوں نے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی کھلی چھوٹ دی ہے دونوں کو, جی آپ لوگ پرفارم کریں. کل آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے فیصلے ہم پر امپوز کر رہے تھے, میاں نواز شریف امپوز کر رہے تھے. پارٹی کی صدارت انہوں نے لی ہے, جب نوبت آئے گی بیانیہ بنانے کی, پبلک میں جانے کی, تو نواز شریف صاحب ہی لیڈ کریں گے. نواز شریف صاحب کے بغیر, میں آپ کو بتا دوں, نواز شریف صاحب کے بغیر مسلم لیگ کا تصور ہی نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں نواز شریف کا متبادل بھی نواز شریف ہی ہے. نواز شریف کو جس بندے نے چھوڑا یا جس نے نواز شریف کو چھوڑ دیا وہ زیرو ہو گیا. چودھری نثار علی خان, ذوالفقار کھوسہ, حامد چٹھا, چودھری برادران, نیم اینی پولیٹیشین. تو شاہد خاقان عباسی, یعنی کہاں شاہد خاقان عباسی, وزارت عظمیٰ کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کیبنٹ میں کون کون بیٹھے گا. مفتاح انہی کی ریکمنڈیشن تھے. آج وہ ذرا کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس در کبھی اس کے در, تو کبھی میں اس پہ آؤں گی, میں چودھری نثار کی بھی بات کروں گی, شاہد خاقان عباسی صاحب میاں نواز شریف صاحب بالکل, میاں نواز شریف بالکل کوئی خفا نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب بالکل PMLN کی دونوں حکومتوں کے ساتھ پنجاب اور مرکز بالکل کھڑے ہوئے ہیں. میاں صاحب آپ کی عسکری قیادت کی پالیسیز کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. قیادت کی پالیسیز سے میں اس کو مکمل کر رہا ہوں صرف. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جی یہ جو ابھی APC ہوئی ہے یا نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ, میں مکمل کر رہا ہوں اس کو. نواز شریف صاحب اس لیے نہیں آئے کہ نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے,
اس نے فیصلے لینے اور میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لے کر لینے ہیں, ان سے منظوری کے بعد لینے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ایک اعتماد دیتے ہیں نا, ظاہر ایک بڑا بھائی آ کر بیٹھے ایک میٹنگ کے اندر جو خود 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہو تو لامحالہ ایک فرق پڑتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کا ایک سٹائل ہے کہ اعتماد دینا اور کہنا کہ جی آپ بالکل اوپنلی کھیلیں. میاں صاحب کا سٹائل مکمل کر رہا ہوں جی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بس یہ مکمل کر رہا ہوں بس 10 سیکنڈ میں. میاں نواز شریف کو جب قوم کو نواز شریف کی ضرورت محسوس ہوئی ہے, جب اس سسٹم کو محسوس ہوئی ہے, تو نواز شریف 3 دن بھی اسلام آباد میں بیٹھا رہا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. میرے خیال میں آج کل حذیفہ صاحب بہت معذرت کے ساتھ دہشت گردی کو لے کر جو صورتحال ہے اس سے زیادہ ان کی ضرورت کب محسوس ہو رہی ہوگی, خاص طور پر نون لیگ کو. اس پہ بات کریں گے سر. مجھے پروڈیوسر کی جانب سے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. جی حذیفہ الرحمان صاحب وزیر مملکت ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں, وزیر اعظم سے بہت کلوز بھی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ بہت ساری باتیں ان سے جاننے کے لیے پروگرام کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے قومی ورثہ اور ثقافت حذیفہ الرحمان صاحب موجود ہیں. گفتگو ان سے ہو رہی تھی. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ نواز شریف صاحب کی, جن کے بارے میں ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جی آج کل وہ خاموش ہیں, خفا ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا حذیفہ صاحب, آپ یہ فرما رہے تھے کہ وہ چونکہ اپنے بھائی پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں تو بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں فیصلوں میں ان کی مرضی جو ہے, منشا جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے وزیر اعظم ہیں, بیٹی ان کی جو ہیں وہ سی ایم ہیں, بہت سارے فیصلوں میں آپ نے کہا کہ انہیں بہت زیادہ آزادی دے رکھی ہے, لیکن پنجاب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آثار قدیمہ کی دیکھ بھال کے لیے جو اتھارٹی کی ذمہ داری ہے اس کو تو قبول کر لیتے ہیں, لیکن ایک ملکی سلامتی کا مسئلہ, دہشت گردی کا مسئلہ جس صورتحال میں ان کو سامنے آنا چاہیے اس پر وہ سامنے نہیں آتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ گلہ کیا. جی بہت شکریہ. دیکھیں قومی سلامتی کی نیشنل اسمبلی کی سب کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو بھی فیصلے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کا اعتماد ان فیصلوں کو حاصل ہے. میاں نواز شریف ایک سیاسی پاپولر لیڈر ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی جب قوم کو ضرورت ہوگی, آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہوگی, ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہوگا, پبلک میں جانا ہوگا, تو مسلم لیگ نون کے پاس وہی چہرہ ہے اور وہی جائیں گے. باقی آپ نے بات کی آثار قدیمہ کے متعلق, انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو ایک انہوں نے سیریمونیلی انوائٹ کیا, اور میاں نواز شریف صاحب چونکہ خود لاہور میں پلے بڑھے ہیں, لاہور کی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے. یعنی پوری دنیا میں دیکھیں نا, آپ کی استنبول کی اکانومی ٹورزم پہ بیس کر رہی ہے, آپ کے پیرس کی اکانومی ٹورزم پہ بیس کر رہی ہے. تو میاں صاحب نے جو لاہور کی وہ حالت دیکھی تو انہوں نے اس میں اپنا کنسرن شو کیا. تو چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی شہر ہے جس کی ایک بڑی رچ ہسٹری ہے, جہاں مغلز نے ایک لمبا عرصہ رول کیا, باقی چیزیں نہیں, تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ ایک اس کے لیے علامتی طور پر, یعنی میاں صاحب کو انہوں نے اس کا سربراہی دی کہ تاکہ بیوروکریسی کو ایک پتہ ہو کہ میاں نواز شریف صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کو اس سے ریلیٹ کر دینا کہ شاید وہ اس کی جو ہے وہاں کا لاہور کا جو ورثہ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب اویلیبل ہیں, اور قومی سلامتی کی میٹنگ کے لیے اویلیبل نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس طرح کی بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے, اور جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے خیال سے مقصد یہی ہے کہ وہ جو تحریک انصاف کر رہی ہے اس کو ذرا وہ کور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں تو اور بھی بہت ساری ہو رہی ہیں. محسن نقوی صاحب بھی منظرنامے سے غائب ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ طلال چودھری صاحب کے آنے کے بعد سے غائب ہیں, شاید انہیں کوئی اور منصب سونپا جا رہا ہے, کوئی اور ذمہ داری دی جا رہی ہے. یہ بھی چمک گئی ہیں سر شہر. دیکھیں جی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا دفاع کرنا میری ذمہ داری بھی ہے, ایز اے لائلسٹ, ایز اے دوست, ایز اے پارٹی رہنما میری ڈیوٹی بھی ہے. محسن نقوی صاحب اچھے آدمی, میرے سے ذاتی بہت اچھے مراسم ہیں, لیکن مجھے ایک تو پتہ نہیں ہے, میں اس پوزیشن اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ محسن نقوی صاحب ادھر آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں میں بات تو سن لیں نا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں تھے ان میٹنگز میں. ممکن ہے ان میٹنگ میں ویڈیو کے ذریعے موجود ہو, ممکن ہے وہ کسی اور ایجنڈے کے لیے انہی میٹنگ کی کنٹینیوشن کے لیے. وزیر اعظم صاحب کو بھی نہیں پتا وہ کیوں نہیں تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہوگا, اور کوئی بھی وزیر اگر جو وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں ہوتا ہے, وہی میں بتا رہا ہوں جی. تو وزیر اعظم صاحب سے چھٹی لیے بغیر کوئی وزیر پاکستان چھوڑ ہی نہیں سکتا. اگر مجھے جو پتہ چلا میڈیا چینل سے کہ آئرلینڈ گئے ہوئے تھے, کوئی پی سی بی کے حوالے سے کوئی چیزیں وہاں چل رہی تھیں, تو وہ اس کے حوالے سے, اور وہ واپس بھی آ رہے ہیں, آج میرے خیال سے پہنچ بھی گئے ہوں گے, تو ظاہر ہے اس پہ محسن نقوی صاحب بہتر کیپیسٹی میں جواب دے سکتے ہیں کہ آئدر وہ اس واقعے کے بعد یہاں موجود تھے یا اس کے بعد وہ گئے ہیں یا ان کے علم میں نہیں تھا. تو میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ میں اس کا کوئی بہتر جواب دے سکوں. تو پھر اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کو اور ذمہ داریاں کرکٹ سے ریلیٹڈ اور باقی چیزوں کی دی گئی ہیں, تو کہیں نہ کہیں جو ملکی سلامتی کے بہت سارے معاملات ہیں وہ کمپرومائز اس وجہ سے ہو رہے ہیں. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں, انہیں زیادہ توجہ اس پہ رکھنی چاہیے, کرکٹ سے تھوڑا فرصت لینی چاہیے؟ ایک وزن ہے کہ جب آپ وزیر داخلہ ہوتے ہیں تو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہے یہ بیسیکلی, کیونکہ ملک کے تمام داخلی امور وزارت داخلہ کے پاس ہوتے ہیں, پی ایم اور ان کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ایک تنقید میڈیا کے حلقوں سے کی جاتی ہے کہ وزیر داخلہ کا 24/7 پہ دفتر میں موجود ہونا. یہ تنقید کبھی پی ایم صاحب سے ڈسکس ہوئی, آپ کے اور پی ایم صاحب کے درمیان ہوا یہ ڈسکس؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتوں پہ ایک پازیٹیو اپروچ بھی رہتی ہے پارٹی کی. تو ظاہر ہے اب آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ
پی سی بی کے علاوہ صرف ان کے پاس وزارت داخلہ کی ذمہ داری رہتی زیادہ بہتر تھا. لیکن ظاہر ہے کہ دوسری سوچ یہ موجود ہے کہ وہ پی سی بی کو بھی بہتر انداز میں چلا رہے ہیں اور وزارت داخلہ کو بہتر انداز میں چلا رہے ہیں. تو ظاہر ہے بہتر تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں سوال, تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک سیاسی عہدہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر انتظامی عہدے سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس بات کا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس میں بہتر روشنی ڈال چکے ہیں. آپ انہیں کے کلپس کاٹ کے ذرا چلا لیں اپنے پروگرام میں, یا محسن نقوی صاحب خود اس پہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑا سا میں اختلاف اگر کر سکوں, ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے خاص طور پر دہشت گردی کے واقعات کو لے کر, آپ نے کہا کہ محسن صاحب بہترین پرفارم کر رہے ہیں, یہ بہترین پرفارمنس, اور خاص طور پر ان کا وہ بیان کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, اس کے بعد ان پر بہت زیادہ تنقید ہوئی, تو پارٹی میں کہیں تو بات ہوئی ہوگی کسی اجلاس کے اندر اس کو لے کر. تھینک یو سو مچ. ایک تو میں نے یہ نہیں کہا کہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں, میں نے کہا جی ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو بہتر چلا رہے ہیں. ممکن ہے میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہو. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایس ایچ او والی بات, دیکھیں الفاظ کا چناؤ ان کا تھوڑا سا آپ اس میں تنقید کر سکتے ہیں, لیکن وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہنا چاہ رہے تھے کہ ریاست کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی ریاست کیا ہے, وہ ایک ایس ایچ او ہے, وہ ایک کانسٹیبل ہے جو ریاست کی وردی میں ملبوس ہے. تو اگر اس بات کو ذرا بہتر انداز میں ایلیبوریٹ کر لیتے کہ ریاست جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا تو زیادہ بہتر ہوتا. وہ ذرا ایسے چونکہ جب اسپیسیفک ورڈ ہوا تو اس کو بلوچ رہنماؤں نے, باقی لوگوں نے ذرا سمجھا کہ ہماری ہیومیلیشن کی جا رہی ہے. شاید مقصد جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان میں وہ ایس ایچ او نہیں, میں تو نیچے آ جاتا, کانسٹیبل ہے, وہ سپاہی ہے, لیکن ایسا لگا حذیفہ صاحب جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو ایک ایس ایچ او حل کر سکتا ہے. نہیں, میں یہ سمجھ نہیں, دیکھیں اگر بلوچستان کا مسئلہ کوئی نہ ہوتا تو کیا وزیر داخلہ کوئٹہ جاتا؟ وزیر داخلہ اگر راتوں رات کوئٹہ چلے گئے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایف سی کی ڈپلائمنٹ ہے جو ظاہر براہ راست وزیر اعلیٰ کے انڈر آتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے, دیکھیں امپریشن شاید لگا ہو میڈیا کو, لیکن وزارت داخلہ کو آپ اور مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ظاہر ان کے پاس تو وہ تھریٹس آ رہے ہوتے ہیں, چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سنجیدہ ہوا ہے, آپ کی انسرجنسیز ہیں, بھارت وہاں پر فنڈنگ کر رہا ہے, راہ فنڈنگ کر رہا ہے, آپ کے بلوچ جو انتہا پسند رہنما ہیں وہاں کے باقی لوگ ہیں انہیں خریدتا ہے, اور افغانستان دہشت گردی کا ہب بنا ہوا ہے, وایا افغانستان بھارت آپریٹ کر رہا ہے. تو اس بات سے میں نہیں سمجھتا کہ وزارت داخلہ بے خبر ہو اور میں اور آپ باخبر ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر کسی کا بیان کرنے کا انداز ہو سکتا ہے. آپ بڑے باخبر ہیں, یہی وجہ ہے کہ میں ایک اور بات بتاؤں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے میں اور آپ جو گلاس دیکھ رہے ہیں وہ آدھا خالی ہے اور محسن نقوی جس انداز میں دیکھ رہے ہیں وہ آدھا بھرا ہوا دیکھ رہے ہوں. تو یعنی آرا کا آپ کا اختلاف اس انداز میں بھی ہو جاتا ہے. چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. مجھے سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے باخبر ہونے کی بات کی, تو آپ بڑے باخبر ہیں, اسی لیے ہم نے آج آپ کو انوائٹ کیا آج 7 بجے خاص میں. مجھے بتا دیجیے گا کہ جب سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے, ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اس میٹنگ کے اندر؟ جو خبریں اور جو اعلامیہ ہے اس سے تو یہ دکھتا ہے کہ ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے بلوچستان کے اندر بھی. دیکھیں بڑا آپریشن کس نوعیت کا ہوگا تو عسکری قیادت طے کرے گی, کیونکہ ظاہر ہے جس نے اگر ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کرمنل کو ختم کرنا ہے تو وہ طے کرتا ہے کہ میں نے ریڈ کیسے کرنا ہے. لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ دہشت گردوں سے نہ بات چیت ہوگی, نہ انہیں مزید اس طرح کی کارروائیاں کرنے کا موقع فراہم کریں گے. ریاست کی پوری کوشش ہوگی. دیکھیں اگر وہ کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعویٰ کر رہے تھے, لیکن ہماری ہے کہ ان کو ہم نے فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا ہے. صرف ان دہشت گردوں کو بی ایل اے کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا, بلکہ بی ایل اے کو کرنا ہے, بی ایل اے کے سپورٹروں کو کرنا ہے, اور بی ایل اے کے سمپیٹائزرز جو ہیں, یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو پھیلا رہے ہیں ان کے سمپیٹائزرز ہیں, ان سب کے ساتھ ریاست نے آنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے. اور صرف بلوچستان نہیں ہے, ہم کے پی کے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ, پہلے بھی پی ایم ایل این کی حکومت امن لے کر آئی, میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں 2013 میں جس دن خود کچھ دھماکہ نہیں ہوتا تھا وہ ایک خبر ہوا کرتی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی 17 میں, کراچی بھی آپ کا پورا امن ہوا, کے پی کے بھی پورا امن ہوا, بلوچستان بھی پورا امن ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, شہباز شریف صاحب کے وی این کے مطابق بطور وزیر اعظم انشاءاللہ تعالیٰ اب جو آپریشن مسلح افواج کریں گی اس کو سیاسی قیادت کی ایک پوری سپورٹ حاصل ہے, اور ہم ان دہشت گردوں کو فزیکلی ایلیمینیٹ کریں گے, اور بلوچستان کو اور کے پی کے کو پوری کوشش ہوگی دوبارہ امن کا گہوارہ بنائیں, اور دوبارہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کرے کہ بلوچستان کے احساس محرومی کے نام پر وہ نہتے شہریوں کو بسوں سے اتارے, ٹرینوں سے اتارے اور انہیں گولیاں مار دیں. یہ حذیفہ صاحب ایک مجموعی سوچ تھی اس اجلاس کے اندر, یا چونکہ آپ بہت کلوز ہیں وزیر اعظم سے, تو یہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی سوچ اور اپنا فیصلہ بھی یہی ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, نو ڈائیلاگ, صرف آپریشن. اسما آپ خود جانتی ہیں, باخبر ہیں بہت, پاکستان میں پیدا ہونے والا, پاکستان میں رہنے والا, اس ملک کی شہریت رکھنے والا کسی بھی آپ محب وطن شہری سے پوچھیں گے وہ یہی بات کرے گا کہ ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, چاہے وہ عسکری نمائندہ ہو, چاہے کوئی صحافی ہو, چاہے کوئی وکیل ہو. پی ٹی آئی والے محب وطن نہیں ہیں. میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں, پاکستان میں جو جماعتیں سیاست کر رہی ہیں, پاکستان میں جو سیاسی رہنما ہے, میں کسی کو کبھی غدار نہیں کہوں گا. میں کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف کی بنا پر انہیں محب وطن اور حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹوں گا, لیکن میں اپنا ایک نقطہ نظر دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف پہ غصہ بھی اسی چیز کا ہے
کہ بھئی یہ میٹنگ جو ہونی تھی اس میں 2 سوال تھے، کیا طالبان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بانی سے پوچھ لیں، تو بانی نے کیا یہ بتانا تھا کہ ایلیمینیشن نہ کریں، آپریشن نہ کریں؟ اگر یہاں پر کوئی حکومت کی تبدیلی کی بات ہوتی، آپ میٹنگ کر لینے دیتے نا تو پتہ چل جاتا انہوں نے ہمارے کیا پاس کہنا ہے۔ پوری انفارمیشن تھی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی انفارمیشن تھی، انہوں نے صرف اس کو ایک سٹنٹ کے طور پر یوز کرنا تھا، میڈیا سٹنٹ کے طور پر، بلا وجہ پوری دنیا کو ایک تماشا دکھانا تھا۔ تو آپ نے کیوں تماشا دکھانے دیا؟ آپ ان کو یہ موقع نہ دیتے، کرا دیتے، میٹنگ ختم کر دیتے۔ میٹنگ کرانے کے بعد انہوں نے تماشا دکھانا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں اسما، آپ ایک نیوٹرل بات کرتی ہیں، تحریک انصاف کے بانی نے اپنے جو آفیشیل ٹویٹ ہینڈل کے ذریعے جو انہیں ٹویٹ کیا ڈیورنگ آپریشن، وہ ٹویٹ ہی ان کی سوچ کی عکاسی تھا۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں، بی ایل اے نے غلط کیا، لیکن بلوچستان کا احساس محرومی لے کر آ گیا۔ اس دن تو آپ نے اس طرح کی بات ہی نہیں کرنی تھی۔ پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل تحریک انصاف کے بانی کی سوچ کی عکاسی کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، تحریک انصاف کے بانی آج ٹویٹ کر دیں گے کہ میں اس آپریشن کا حامی ہوں، لیکن آپریشن کے طریقہ کار پہ میں نے طے کرنا ہے، ہم کل ان کی میٹنگ کروا دیں گے، وہ اس طرح کریں گے نہیں۔ وہ تو اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں، اس کو سٹنٹ یوز کر رہے ہیں۔ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے صوبے میں افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ 40-45 لاکھ لوگ جو میرے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر 1 لاکھ لوگ بھی سہولت کاری کر رہے ہوں افغان دہشت گردوں کی، تو میرا صوبہ کیا پورا ملک جل سکتا ہے۔ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مرکز نے اگر ان لوگوں کو افغانستان بھیجا تو کنویں میں پھینکیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو موقع دیں۔ یعنی کہ جو سیاسی جماعت اس چیز سے قطع نظر کہ ملک کو کیا نقصان ہونا ہے اسٹیٹمنٹ کا، وہ بیان داغ دیتی ہے کہ 30-40 لاکھ لوگ ٹویٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، دو آراء اس وقت پائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے اس میں نہ شرکت کرنے کی۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ نون لیگ نے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروائی جائے، اس طرح سے جو یہ جماعت ہے پی ٹی آئی یہ شامل نہیں ہوگی اور عوام کی تنقید کا نشانہ بنے گی۔ دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جان بوجھ کر اس میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ وہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کے حامی تھے، اور چونکہ اس بیٹھک میں، اس بڑی بیٹھک میں آپریشن کا فیصلہ ہونا تھا، تو وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے اور ان لوگوں کی زد میں نہیں آنا چاہتے تھے جو یہ آپریشن نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایف اینڈ بٹس پہ میں بات کا قائل نہیں ہوں، لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس آپریشن کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی، اور اس آپریشن کو اگر سپورٹ نہیں کرنا چاہتی تو دوسری بات وہی ہے جو آپ نے کی ہے، بات چیت کرنا چاہتی ہے ان سے۔ اور دیکھیں، بانی تحریک انصاف سے پہلے بھی تو بات چیت ہوتی رہی، اچھے نتائج بھی آئے، لوگ واپس بھی آئے، قومی دھارے میں شامل ہوئے۔ لیٹ می کمپلیٹ۔ جی سر۔ بانی تحریک انصاف سے بات چیت کا موقع کیوں نہیں دیا ان کے لوگوں کو؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے پہلے انہوں نے نیریٹو بنایا نا، پہلے دن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کو پیرول پہ لے کر آ جائیں آپ۔ ایک بندہ جیل میں ہے، اسمبلی کا رکن نہیں ہے، پیرول پہ کیسے رہا کر سکتے ہیں بھئی اسے؟ اچھا، آپ کی نمائندگی چیئرمین بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں، وہ صدر ہے آپ کی پارٹی کا، مالک ہے، انچارج ہے۔ نمبر 2 آپ کا عمر ایوب ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو پیرول پہ لے آئیں۔ جب وہ پیرول والی بات نہیں جمی، انہیں لگا کہ یہ بات تو بنی نہیں رہی کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے اور اس پہ ہم اس طرح کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں، پھر انہوں نے کہا جی ہماری ملاقات کرا دیں۔ مجھے بتائیں، فضل الرحمان صاحب کیا ہمارے ساتھی ہیں؟ ہمارے مخالف ہیں، ہمارے نیریٹو کو تنقید کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں بھی انہوں نے اپنی تمام تحفظات کا اظہار کیا ہے، ہر طرح کی بات انہوں نے کی ہے، لیکن فورم نہیں چھوڑا۔ فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ میں پاکستانیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی بات اپنی جگہ، لیکن جو پی ٹی آئی نے کیا وہ اختر مینگل صاحب نے بھی کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک لینا ہے مجھے، لازم بریک لیتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کیوں اس بڑی بیٹھک میں شریک نہیں ہوئے، اس کا جواب چاہیں گے ہم حذیفہ صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے حذیفہ صاحب سے پوچھا تھا کہ چلیں پی ٹی آئی تو شریک نہیں ہوئی اس بڑی بیٹھک میں جو قومی سلامتی سے متعلق تھی، لیکن اختر مینگل صاحب نے بھی بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حذیفہ صاحب بتائیے گا، یہ جو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بلوچ کانفرنس جماعتیں ہیں ان کو اگر اختیار دے دیا جائے عسکریت پسندوں سے بات چیت کا تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، تو اس کو آپ ایک ٹرائی کیوں نہیں دیتا؟ میں آپ کو جواب اس کا دوں گا، بڑا اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا۔ مجھے بتائیں، بلوچستان کے احساس محرومی میں بات ہو رہی ہے نا، جی یہی نیریٹو دے رہے ہیں کہ احساس محرومی ہے اس لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں پچھلے 77 سالوں میں کون سا پنجابی وزیر اعلیٰ رہا ہے؟ اگر اختر جان مینگل اور اختر جان مینگل کے والد دونوں وزیر اعلیٰ رہے، اگر نواب اکر بگٹی مرحوم صاحب کا بہت احترام ہے، اگر وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، 2 دفعہ گورنر رہے، اگر وہ اپنے اپنے ضلع کا احساس محرومی دور نہیں کر سکے تو مرکز کا قصور ہے۔ اپنے ضلع کو تو کم از کم سونا بنا دیتے ہیں، وزارت اعلیٰ آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اگر ڈیرہ بگٹی کا آپ نے احساس محرومی دور نہیں کیا، اگر آپ نے وہاں پر باقی اضلاع لورل آئی کا، آپ نے مسلم باغ کا احساس محرومی دور نہیں کیا، تو اس کا ذمہ دار کیا وفاق ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، کبھی ہم نے بات کی ہے؟ اگر ہم اس طرح کی بات کریں کتنا نامناسب لگے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا بھائی ہیں، بلوچستان چھوٹا بھائی ہے، لیکن پورے بلوچستان کی بجلی کے بل پنجاب کے لوگ دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا دل کا ٹکڑا ہے، ایک بھائی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی ہے، کوئی تیسرا بندہ آ کر جو باہر سے آئے اور وہ کہے جی میں تو 70 سال سے بلوچستان گیا ہی نہیں، اس طرح کی بات کرے سمجھ آتی ہے
اس طرح کے لوگ اختر مینگل صاحب ہو گئے یا مری قبائل کے لوگ ہو گئے یا وہ لوگ جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں, کبھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں, کبھی پروونشل منسٹر رہے ہیں, کبھی چیف منسٹر رہے ہیں, آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا احساس محرومی, اپنے اضلاع کا احساس محرومی خود دور کرنا تھا, وسائل اپنے پاس تھے, صوبے کو ہم نے آٹونومی دی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد, NFC ایوارڈ میں سب سے زیادہ بلوچستان کو پیسہ دیا, اس کے بعد آگے کہہ دیتے ہیں ہاں چلو آپ یہ کہہ دیں کہ جی وسائل ذرا کم ہے بڑھا دیں, بات کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں اکبر بگٹی صاحب کے علاقے سے اگر ایک عام آدمی وزیر اعلیٰ بن گیا سرفراز بگٹی سے بات نہیں کریں گے. مجھے بتائیں کہ شودر اور برہمن کی بات تو آپ لوگ کر رہے ہیں, اگر سرفراز بگٹی کا باپ دہشت گردوں سے لڑتا رہا جسے تم لوگ کمپرومائز کر رہے تھے اور وہ وزیر اعلیٰ بن گیا تو تم کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کریں گے, تو احساس محرومی تو یہی ہوتا ہے. احساس محرومی کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور سخت سوال سر تھوڑا سا اس میں سر, بات کہیں نہ کہیں وسائل سے ہٹ کر گمشدہ افراد تک بھی جاتی ہے. جی تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسما گمشدہ افراد کی بات کو اگر درست بھی مان لیا جائے, بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ, تو کیا گمشدہ افراد 50 ہیں, 100 ہیں, 1000 ہیں, 2000 ہیں, میں کہتا ہوں 5000 ہیں, 10,000 ہیں, تو کیا یہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کچھ تو گمشدہ افراد ریاست نے کیے ہوئے ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو نہتے ہیں ان کو آپ گولیاں مار دیں؟ یہ کون سا, یعنی اس کے لیے کورٹس ہیں, کورٹ آف لا موجود ہے, پروٹیسٹ کریں. آپشنز کیا ہیں؟ اسلام آباد آتے ہیں تو ان کے اوپر واٹر کینن چلا دیے جاتے ہیں, بھگا دیا جاتا ہے, اسلام آباد آتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے لیے. آج یہ کہیں کہ جی ہمارے یہ مطالبات ہیں, ہمیں آپ جگہ دیں, ہم آ کر ایک پرامن دھرنا دینا چاہتے ہیں. ہم پیسفلی بیٹھے تھے پریس کلب کے باہر. میں خود ڈیرہ غازی خان سے ہوں, ظاہر ہے میں بلوچستان سے جڑا ہوا ہوں, یعنی میرے بالکل دائیں ہاتھ پہ بلوچستان ہے, بارکھان رکنی میرے ساتھ ہے, ہمارے آدھے رقبے وہاں ہیں, آدھے یہاں ہیں. یہی مارنگ بلوچ وہاں آئی تھیں, انہوں نے وہاں لا اینڈ آرڈر خراب کیا, وہاں پر انہوں نے توڑ پھوڑ کی, اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے پورا اس کو مینپولیٹ کیا, بلوچ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی. دیکھیے اس طرح نہیں ہے. میں لاپتہ افراد کے معاملے کو مکمل اگنور بھی نہیں کر سکتا, اور لاپتہ معاملے کی وجہ سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارا کچھ دیکھیں. آپ 25 لاپتہ افراد کا معاملہ تھا, افتخار چودھری صاحب نے مجھ سے کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا, رات کو 1 بجے بھی کورٹ لگائی. اسی ریاست نے ریلیف دیا نا, ریاست ریلیف دیتی ہے, ریاست اپنی غلطیوں کو ان پہ نظر ثانی بھی کر لیتی ہے. لیکن یہ کوئی مت نہیں ہے, کوئی تھیوری نہیں ہے کہ آپ دشمن ممالک سے فنڈنگ لیں, آپ وہ نیریٹو چلائیں بھارت کے وایا افغانستان سے ہوتے ہوئے, آپ ٹرین روک لیں, سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنائیں. اچھا دیکھیں بات معلوم ہے ویٹ کس لیے کیا گیا اتنا, دیکھیں اتنا انتظار کیوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے؟ جعفر ایکسپریس واقعے کا انتظار کیا جا رہا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہی تو ریاست ہوتی ہے. دیکھیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ماں اولاد کی بڑی بڑی غلطیاں نظر انداز کرتی ہے. آخری سٹیج پہ جا کے ماں بغاوت کا علم اٹھاتی ہے, ورنہ ماں تو غلطیاں اگنور کرتی ہے اور اسے اپنا فرما بردار بناتی ہے. انہوں نے پہلے 3 دفعہ بسوں سے لوگوں کو اتار کر شہید کیا, ہم نے اگنور کیا. ہم نے کہا شاید ان سے بات چیت ہو جائے, یہ کچھ نوجوان ہیں جو بگڑ چکے ہیں, ہم 10 15 20 نہیں 10 20 30 50 لڑکے اگر ہیں, ان کی سزا پورے علاقے کو نہ دیں, ہم وہاں پر کارپٹ بمنگ نہ کریں, ہم کو ایسا آپریشن نہ کریں. یہ نہ ہو کہ 50 بندوں کو مارنے گئے ہیں اور 200-400 بندہ مفت میں وہاں پر زہر آباد کاریاں ہوتی ہیں, چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے علاقے میں جب چھوٹو گینگ کے علاوہ آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پر اور آبادی ہیں جو شریف لوگ ہیں جو وہاں پر وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو ہم نے برداشت سے کام لیا, لیکن اب ان لوگوں نے ہماری برداشت ختم کر دی, غلط فائدہ اٹھایا, اور اب برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. چلے یہ تو میرے خیال میں ایک لمبی بحث ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ایسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ PTI کی حمایتی ہیں بہت سارے معاملات پر, اور وہ جماعتیں ہیں اب اکٹھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں حذیفہ صاحب, جیسے تحریک تحفظ آئین پاکستان, بہت ساری جماعتیں اس کے اندر, بہت سارے سربراہ اس کے اندر, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں عید کے بعد. دیکھیں یہ بات اس کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم ظاہر ہے ہم سیاسی لوگ ہیں, اور سیاسی لوگ اس طرح کے معاملات کو سنجیدہ بھی لیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات سے گھبراتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں اگر یہ اتحاد ہوگا تو حکومت کے پاس بھی بہت سارے کارڈز موجود ہیں, اور ہم بالکل بھی دیکھیں وہ ہم ظاہر سیاسی کارڈز اپنے ٹائم پر آنے پہ بتائیں گے. ہم اس اتحاد اگر یہ بنا لیتے ہیں تو اس کو توڑنے کا آپشن بھی ہمارے پاس ہوگا. ظاہر ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں سیاسی طریقے سے. یہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان سے بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارے ساتھ حکومت میں نہیں ہے, ہم پہ آج انہیں تنقید کی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان ایک پازیٹیو آدمی ہے, اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسٹریٹ اگر میں کہوں کہ وہ ہمارے خلاف سڑکوں پہ آ جائے تو ہمیں کوئی اثر نہیں پڑے گا, میں یہ بات مناسب نہیں ہوگی. اسٹریٹ پاور وہ رکھتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان جو ایک ریاست کی سالمیت کا لیول ہے اس سے آگے نہیں جائیں گے. مولانا فضل الرحمان یہاں پر 1-1.5 لاکھ بندہ لے کر آئے تھے, اس وقت وہ وقت تھا جب مولانا فضل الرحمان کو نیب گرفتار کرنے پہ توڑا ہوا تھا, لیکن مولانا فضل الرحمان کی کسی بندے نے گملہ نہیں توڑا تھا. اس کو پتہ ہے کہ ڈی چوک کراس کرنا اور پارلیمنٹ کی سینٹیٹی کیا ہے, پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنا ہے, پارلیمنٹ کی عمارتوں کو توڑنا فضل الرحمان کے لیے کیا مشکل کام تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان باعزت شخص ہیں, انہیں پتہ ہے کہ عمران میرے بارے میں ماضی میں کیا القابات یوز کرتے رہے ہیں, اور ابھی وہ چونکہ ٹربل میں ہیں اس لیے وہ اس طرح میں بہت ساری چیزیں بھلا بھی سکتا ہوں.
نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ سیاسی مولانا صاحب پوری کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں, سیاسی بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا پنجاب میں ہم سے مقابلہ نہیں ہے, سندھ میں کچھ 2-4 اضلاع میں ضرور ہے پیپلز پارٹی سے مقابلہ, ان کا میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ کے پی کے ہیں. کے پی کے میں اگر ان کے ساتھ دھاندلی بھی ہوئی ہے تو ان سیٹوں کو وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے میرے ساتھ بھی فارم 45 اپلائی کیا گیا ہے 47, تو اس میں جیتا کون ہے؟ تحریک انصاف. ان کا تو مقدمہ ہی تحریک انصاف کے خلاف ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ہیں, وہ جو بھی بات چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اپوننٹ جو ہے سیاسی اپوننٹ وہ کے پی کے میں تحریک انصاف ہے, نون لیگ نہیں ہے. باقی وہ مالک ہیں اپنی مرضی کے, جس طرح مرضی بات کریں. چلیں سیاست پہ بات ہو گئی اور میرے خیال میں آپ کے پاس اسٹریٹجی بھی ہے بقول آپ کے بہت سارے کارڈز انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, you will see our miracles. تو no need to be worried انشاءاللہ. وہ میرے خیال میں ہم اس پہ تبھی بات کر رہے ہوں گے جب ادھر سے کچھ آئے گا اور پھر آگے سے آپ کی حکمت عملی جو ہے, اور پھر آپ یہی میرے کلپ چلا رہی ہوں گی. لیکن ہاں ضرور شاید. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی کچھ وزارت کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم پاکستان میں ثقافت کی بات کرتے ہیں, بہت ہی زبوں حالی حذیفہ صاحب ہمیں کئی بہت ساری جگہوں پر دکھائی دیتی ہے. ہمارے سینئر آرٹسٹ ہمیں قسمہ پرسی کے اندر دکھائی دیتے ہیں. ہمارے سنیما ہالز جن کو گرا کر وہاں پر بڑے بڑے پلازاز جو ہیں وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. ہماری ثقافت کے مختلف ایسے پہلو جن کو مست کر کے رکھ دیا گیا, چاہے وہ تھیٹرز ہوں. پچھلے دنوں عظمہ بخاری صاحبہ بڑے تھیٹرز کے بھی چکر لگا رہی تھیں, وہاں پہ بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ اس وزارت کے تحت کیا کیا کوششیں کر رہے ہوں گے؟ خاص طور پر میں چاہوں گی کہ آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں وزارت بڑا ایک چیلنج ہے, اور پوری دنیا کے اندر نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ایک بڑی وزارت تصور کی جاتی ہے. چاہے آپ ٹرکی کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, برطانیہ کی بات کریں, فرانس کی بات کریں, وہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں سب سے اہم وزارت آپ کے ملک میں خارجہ اور داخلہ کے بعد وہ ظاہر یہی وزارت اہم وزارت ہوتی ہے. وہ اپنا ظاہر ہیریٹیج کو اپنا ایک ورثہ سمجھتے ہیں, اور اس کو ظاہر ہے یعنی آپ کو یاد ہے کہ میئر پیرس نے جب ان کے اوپر جرمن فوجوں نے بمباری شروع کر دی تو انہوں نے کہا کہ ہماری 200 سال کی ہسٹری تباہ نہ کریں, ہم انڈر گراؤنڈ ٹرینز کا جو سسٹم ہم نے بنایا ہے. تو میئر پیرس نے کہا کہ مجھ سے چابیاں لے لیں پیرس کی, لیکن آپ نے بمباری نہیں کرنی پیرس پہ. یعنی اتنا زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنی ہیریٹیج کو بچانے کے لیے. تو ہمارے ملک میں کوئی نو ڈاؤٹ اس میں ماضی میں کام نہیں ہو سکا, اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہیریٹیج پنجاب کا ہیریٹیج بچانے کے لیے نواز شریف صاحب جو خاموشی کی آپ بقول آپ کی خاموشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور آج کل شاید ناراض ہیں, اس سب کے باوجود اگر اس بات کو ٹھیک بھی مان لوں, میں آپ کی بات کو آپ کے منہ میں الفاظ ڈال کر آپ سے عکس کروں نتیجہ, تو بھی انہوں نے کہا نہیں ہیریٹیج بحال ہونا چاہیے, یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. بڑا بجٹ بھی دیا اس کے لیے؟ تو یہ نہیں آبویسلی پنجاب میں تو بہت بڑا بجٹ ہے, مرکز میں بھی محدود بجٹ ہے. پی ایم صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے بجٹ بھی بڑھائیں گے, اور یہ فنکاروں کی ویلفیئر کے لیے, پاکستان میں لوک ورثہ بہتر کرنے کے لیے, پاکستان میں آرٹسٹ فنڈ کے لیے, آپ کی فلم اینڈ ڈرامہ انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے. ظاہر فلم انڈسٹری سے سینما جڑا ہوا ہے, تو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو سب سے بات ہے ریلیجیس ٹورزم جو ہے, ایک سافٹ امیج پاکستان کا, آپ کا ریلیجیس ٹورزم جو ہے وہ آپ کا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ دنیا کو کھینچ کر لے کر آئیں. آپ کا بدھا آپ نے کیوز دیکھی, اس کے علاوہ آپ کے جو ہے یہاں پر اٹک کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کئی ممالک کا یہ بیسیکلی ان کے لیے ایسے ہی ہے جس طرح ہمارے لیے حرم شریف ہے. بالکل بالکل مقدس مقامات ہیں ان کے لیے, یعنی اتنا ہی مقدس ہیں جتنا ہمارے لیے وہ ہیں. جس طرح آپ کی جو ہے نا گندھارا کی تہذیب ہے, باقی ساری چیزیں ہیں. تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرنے کے لیے ہم اقدامات بھی کریں گے. ابھی وزارت کی ظاہر نئے کچھ 8-10 دن ہوئے ہیں, میں بریفنگز بھی لوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر بہتری نہ کر سکا تو میں گھر جانے کو ترجیح دوں گا. میں کرسی سے نہیں چمٹا رہوں گا. اگر کوئی بیوروکریسی میرے کام میں رکاوٹ ڈالے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے وزیر بن کر کوئی کام نہیں کر سکتا, تو میرے خیال سے مجھے گھر چلے جانا چاہیے باعزت طریقے سے. ویسے آپ کے بارے میں فیمس بھی ہے کہ آپ جیب میں استعفیٰ لے کے گھومتے ہیں ہر وقت. نہیں ایسی بات نہیں ہے. عزت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں میں عزت والا ہوں, عزت کو پسند کرتا ہوں. ہم تو اس کے بندے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. اللہ نے عزت دی ہے, اس عزت کو میں بہت دل سے لگاتا ہوں. لیکن اصولی بات ہوتی ہے, چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے آپ کو جواب دیا کہ یہ سب لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے جو بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, شہباز صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں, صوبائی ٹیم مریم بہن کی ٹیم کا حصہ ہے, کہ ہم سب لوگ پرفارم کریں اس پارٹی کی مضبوطی کے لیے, اس ملک کی مضبوطی کے لیے, اور پبلک ایکسچیکر کے اوپر ایک بوجھ نہ رہیں. صرف جھنڈے اور ڈنڈے کے لیے وزارت سے نہ چمٹے رہیں, بلکہ پرفارم کریں. اگر پرفارم کہیں نہیں کر پا رہے تو پی ایم کو جا کے بتائیں کہ یہ وجوہات ہیں, اور پی ایم صاحب اتنے کائنڈ ہیں, وہ چیزوں کو بہتر کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ کوئی بہتر نہیں کر پاتا تو آپ نے خود بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہے گھر کا رستہ اور آپ جا سکتے ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل لائک حذیفہ صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اپنی بہت زیادہ مصروفیت میں سے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اپنے حلقے کے لوگوں کا بھی بڑا خیال ہے, عید کے بعد بھی آپ بڑے مصروف بھی ہیں,
हल्के का चक्कर भी आप लगा कर आए हैं। बहुत सारे सवालात हमने आपसे पूछे भी, लेकिन बहुत सारे सवालात हमें आइंदा भी आपसे पूछने हैं। प्रोग्राम का मेरे वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हुज़ैफ़ा साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कौमी विरसा और सकाफ़त। इनसे कोशिश करेंगे फिर से वक्त लें, और जैसे इन्होंने कहा कि जी अभी तो मुझे दिन ही नहीं हुए ज़्यादा आए हुए, तो जब थोड़े से दिन हो जाएंगे इनको ये वजारत संभाले हुए, तो फिर इनसे कुछ सवालात हम करेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर आज 7 बजे ख़ास में। लेकिन आज मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।